अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज खूनी कातिल कंटेनर जो है एक मासूम बच्चे की जान ले गया और एक और बच्चा है वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में इस वक्त हस्पताल के अंदर है। इस बच्चे को आप देखें, ये इसकी खेलने की उम्र थी और सच ये है कि बेवजह इसकी जान गई क्योंकि वो जो कंटेनर था वो तेज़ रफ्तारी से वन वे के ऊपर आ रहा था। और जब मुझे पता चला कि ये बच्चा इसके साथ एक और साथी था, इनकी मोटरसाइकिल ख़राब थी, ये सड़क पे खड़े थे, इन्होंने उसको इशारा किया आहिस्ता होने के लिए, लेकिन वो इनको रौंदता हुआ चला गया। ये कातिल कंटेनर, इसको बाद में पुलिस ने वहाँ से भगा दिया। क्या कहते हैं वो ज़रा सुन लें। गोली मारे, इसको मारे गोली ताकि लोग सुख में आ जाए, सुकून में आ जाए। इसकी वजह से इतनी जाने जा रही हैं। जवान बच्चा उनका छोटा सा 22 साल का कंटेनर के नीचे आ गया। उस माँ का क्या हाल होगा, उस बहन का क्या हाल होगा, कौन है उनकी कफालत करे। एक उनका बेटा वो बाहर है और बाप बीमार है उनका। इंसाफ कौन देगा, किसने देना है। वो खड़ा है कंटेनर पे जुल्म करने के लिए लोगों से। कितनी जाने ले रहा है ये। अगर आप में इतनी जरूरत है तो उसको चलाएं इस न्यूज़ को। ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਈਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 92 ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਲੋ ਜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਲੋਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਬਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੀਤਾ। एक फौत हो गया, एक दी हालत नाजुक दसदे ने। ठीक है, अब ये कोई पहला वाक़या आज नहीं हुआ। परसों भी एक ऐसा वाक़या हो गया कि तहरीक इंसाफ का एक ट्रक जा रहा था, उसके अंदर लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक जो है वो दरख्तों की शाखें लगने से गिर गया ज़मीन पे और वो ट्रक पे लोगों को इतनी जल्दी थी कि वो रुके ही नहीं। वीडियो पे ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो गया और वो बेचारा सड़क के ऊपर जान दे गया। अब ये मुझे बताएं कि कोई महज़ब माशरा होता तो वहाँ पर तो अभी तक कंटेनर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया होता। जब पहली बारी एक रिपोर्टर की इसके ऊपर डेथ हुई थी तो उसके गार्ड्स को, उसके ड्राइवर्स को, सबको हिरासत में ले लिया होता। कम से कम उनसे बयान उनके कलमबंद होते, को पर्चा कटता ये वो। लेकिन यहाँ पे उसके शौहर को बुलाकर थाने के अंदर ज़बरदस्ती एक एफिडेविट साइन करवा लिया गया कि तुम किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं करोगे, तुम्हें हम ये थोड़े से पैसे दे देते हैं। और उस पर उसको चुप कराने की कोशिश की गई, कामयाब कोशिश थी। बहरहाल अब तक 6 जानें जा चुकी हैं इस कंटेनर से। 12 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन इसको रोका नहीं जा रहा, यानी इसके ऊपर पर्चा नहीं हो रहा क्योंकि पंजाब के वज़ीर आला और पंजाब पुलिस हर तरह से इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार है। आपको बताऊँ कि आज इमरान खान ने कहा कि मेरे और जनरल बाजवा में सिर्फ एक फ़र्क था कि जनरल बाजवा जो हैं वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान मेरा ख्याल है कि भूल गए कि इस फ़ौज में जब एहतसाब शुरू हुआ तो जनरल बाजवा ने शुरू किया था। कम बेश कई जर्नैल थे जिनको फारिग किया गया और जिनसे रिकवरीज भी की गई और गद्दारी के इल्ज़ाम में सीनियर ऑफिसर्स को फांसी भी चढ़ाया गया जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की थी। इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर उनको उस वक्त हटाया ओहदे से जब वो DGISI थे कि जिस वक्त उन्होंने इमरान खान के घर वालों की करप्शन उनके सामने जाके रखी और उसमें बुशरा बीबी का नाम था, उसमें फरा गोगी का था, उसमें उस्मान बुज़दार का था, एहसन गुज्जर का था, खावर मानिका का था। तो इमरान खान तिलमिला गए और 7 महीने के अंदर ही DGISI को फौरी तौर पर रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह आपको याद है कि कौन आया। इमरान खान ने एक और बात कही कि जनरल बाजवा अलीम खान को वज़ीर आला बनाना चाहते थे। ये बात भी गलत है क्योंकि ख़ुद उसके कुछ अरसे के बाद जनरल बाजवा ने कई जर्नलिस्ट से मुलाकातें भी की थी, मैं भी उनमें से एक था, और उन्होंने बताया था कि 2 नाम इमरान खान ने डिस्कस किए थे जनरल साहब से और ये पूछा था कि इनमें से कौन सा बेहतर वज़ीर आला की रिप्लेसमेंट होगा। एक अलीम खान था उनमें से, तो जनरल बाजवा ने कहा कि अलीम खान शायद बेहतर हो। इमरान खान ने एग्री कर लिया, अलीम खान को बता दिया गया। अलीम खान बल्कि रात को इस्लामाबाद भी पहुंच गए और सुबह को इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को ही कंटिन्यू करवाया। झूठ का कोई ना सर होता है ना पैर होता है और झूठा जो होता है वो एक दिन एक्सपोज होता ही है।
खान ने आज ही एक ट्विटर स्पेस की, हो सकता है ये कल की हो, मैं क्योंकि बीमारी में हूँ मेरे से डेट्स आगे पीछे भी हो सकती हैं, ये रीसेंट है इनकी अभी, इन्होंने एक ट्विटर स्पेस की, उसमें इमरान खान क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिए आप। तो हमें आज़ादी, यानी मैं 5 साल का था जब पाकिस्तान बना था, तो हमें तो, यानी मैं 5 साल का था जब पाकिस्तान बना था, देखा चेंज देखा ना पाकिस्तान को, तो हमारे अंदर ज़हनी गुलामी बहुत थी। और मैं देखता था हमारे लोग बाहर जाते थे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, हम सारे घबराते थे। तो मैं तब से फैसला किया, मैं 5 साल का था जब पाकिस्तान बना था, और साहब का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रा देखें कि जिसको ये नहीं पता कि उसकी अपनी पैदाइश कब हुई थी। इसके हवाले से तो इमरान खान का फिर पूरा सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड, वो लगता ही है कि क्रिकेट टीम में आने के लिए उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाई, जो उस ज़माने में होता था, एक तरीका वारदात होता था, लोग अंडर 19 भी ऐसे खेलते थे। और यहाँ पे 5 साल के अगर वो थे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1942 होनी चाहिए थी, और असूलन जो हमें पता है वो 1952 है। या इमरान खान को अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या उनको अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं है। भाई साहब जब भी बोलते हैं कोई नया शोशा छोड़ देते हैं, कोई नया यू टर्न ले लेते हैं, या कोई गलत बयानी कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज इरशाद आरिफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अहमद साहब हमारे भाई हैं, अखुनज़दा चट्टान साहब, और थोड़ी देर में होंगे मुजीब रहमान शामी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब, देखें दुनिया में जो मर्ज़ी मुआशरा हो, जब इतनी अमवात हो रही हो किसी गाड़ी से, किसी ट्रक से, तो कोई तो कार्रवाई उसके ऊपर बनती है, कोई आप रिपोर्ट तो दर्ज होती है कहीं पे। यहाँ तो 6 लोग मारे जा चुके हैं और रिपोर्ट का तो नामो निशान नहीं है। तो यही तो मुबश्शिर साहब इस मुल्क में रोना है कि हर रोज़ हादसात होते हैं, ना कभी किसी ड्राइवर अव्वल तो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाए तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती, और जिसकी वजह से बग़ैर लाइसेंस के भी लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं, और जो ताकतवर की गाड़ी के नीचे कोई आ जाए तो उसको तो वैसे ही 7 खून माफ़ होते हैं। तो ये इसीलिए तो मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग ख्वाहिश रखते हैं कि ये कानून पसंद मुआशरा होना चाहिए, यहाँ छोटे बड़े के लिए कानून जो है बराबर होना चाहिए, और किसी शख्स को जिसने छोटा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है, उसके जुर्म की नोयत के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर होती तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ना कोई कंटेनर बच सकता था, ना कोई ट्रैक्टर ट्राली बच सकती थी, ना कोई बाजारों और बड़ी गाड़ी बच सकती थी। हम ये कोई एक हादसा तो नहीं है, हम तो रोज़ाना ये देखते हैं। तो इसीलिए तो हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ माशरे में। इरशाद भाई अगर पहले दिन ये पर्चा हो जाता जब पहले कत्ल पे, तो आज ये बच्चा बच गया होता। नहीं, फिर भी जो हो भी जाते हैं पर्चे, उससे बच्चा तो नहीं होती जब तक कि ये मालूम ना हो सबको कि सिर्फ पर्चा नहीं होगा बल्कि सख्त तरीन सज़ा भी नहीं मिले, सज़ा भी मिलेगी, निशान इबरत भी बनाया जाएगा, उसके बाद ही ये सिलसिला रुक सकता है ना। इफ्तिखार अहमद साहब, वेलकम टू खरा सच। इफ्तिखार साहब, कैसे एक कानून हो सकता है जो इरशाद साहब की प्ली है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन जब बुशरा बीबी के ऊपर करप्शन बताई जाए और उस वक्त का DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, और मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, सर्विंग हाजिर सर्विस जर्नल के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ, उसको 7 महीने की सर्विस के बाद वहाँ से अनसेरेमोनियसली एक वीकेंड पे गुजरांवाला में रिज़र्व कोर के ऊपर भेज दिया जाता है, क्योंकि वो इमरान खान के अहले खाना की करप्शन इमरान खान को बता रहा था, उनके घर वालों की करप्शन, उनकी शायद बहन की करप्शन एक की, उनके उस्मान बुज़दार की करप्शन बता रहा था। तो जब ये लोग अपनी नौकरी नहीं बचा सकते तो मैं और आप कैसे बचाएंगे? ये तो एक तजादात है इस आदमी के बहुत ज्यादा। अब इसको क्या कहा जा सके, मतलब मेरा एक दोस्त इसका कह रहा है कि जी एक्सीडेंट को माफ कर दो, क्योंकि एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, और कभी भी पाकिस्तान में एक्सीडेंट का पर्चा नहीं हुआ, अगर पर्चा हुआ तो सजा नहीं मिली। तो इस आदमी के भी ट्रक के नीचे अगर लोग आके मर रहे हैं
تو اسی لیے پرچہ نہیں ہو رہا، اسی لیے سزا نہیں میری جسٹیفکیشن دے رہے ہیں. اب یہ تو چلے مانے لیتا ہوں، لیکن کرپٹ چوروں، بدماشوں، لٹیروں اور منی لانڈرنگ کے خلاف 4.25 سال جو اس ملک کے اندر ایک طوفان مچایا گیا، اس آدمی کے بارے میں اگر جب اس کو رپورٹ ملتی ہے کہ اس کے گھر والے کس قسم کے کاموں میں مشغول ہیں، تو اس کو تو شرم کرنے کی کوئی سوچنا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ تو مختلف آدمی ہے، وہ تو ڈفرینٹ آدمی ہے نا. وہ تو روزانہ کے جو ٹریفک حادثات ہوتے ہیں وہ تو شاید ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوگا. وہ تو باصور آدمی ہے، وہ تو پرنسپل آدمی ہے. پاکستان میں ایک ہی آدمی اتنے سالوں کے بعد پرنسپل اسٹینڈ لینے والا پیدا ہوا، اور جب اس پرنسپل اسٹینڈ لینے والے انسان کو بتایا گیا کہ تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، تو اس نے کیا خوبصورت پرنسپل اسٹینڈ لیا کہ اس افسر کو ہی ٹرانسفر کروا دیا. تو کیا بات کر رہے ہیں لوگ، اس کو جسٹیفائی کریں، اس کے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی پالیٹکس کو جسٹیفائی کریں. کل اس نے کہہ دیا ایسٹ پاکستان فوج نے بنوا دیا، بہت خوب، ویری گڈ. اور کوئی بات رہے یہ تو وہ بھی اس کو کہہ دے، اور یہ سب جسٹیفائی کریں گے جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ واحد آدمی ہے پاکستان کے اندر جو سچ بولتا ہے، جو سادوں پر امین ہے. اخونزادہ صاحب، میں آپ کو ایک چیز دوبارہ سنواتا ہوں ٹویٹر کے اوپر، جو کل رات کو عمران خان نے ٹویٹر سپیس کے اوپر ایک بات کی. اس میں ایک بات بڑی غور طلب ہے، ذرا سنیے گا. ہمیں آزادی، یعنی میں 5 سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا، تو ہمیں تو یعنی میں 5 سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا، دیکھا چینج دیکھا نا پاکستان. اب ان کا برتھ سرٹیفکیٹ دیکھیں. برتھ سرٹیفکیٹ بتاتا ہے کہ 1952 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے بیسیکلی. یہاں پہ عمران خان کو سال کی غلطی نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی یہ کہ فرض کریں کہ میری اگر تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1962 ہے اور میرے شناختی کارڈ میں غلطی سے 1963 لکھا ہوا ہے یا 1961 لکھا ہوا ہے، تو وہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میری 1962 ہے اور میرے اس میں 1963 لکھا ہے، وہ غلط ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ پارٹیشن کے وقت میں 5 سال کا تھا اور جب آزادی ہوئی، تو پھر تو میں سپورٹنگ سٹیٹمنٹس دے رہا ہوں وہاں پہ. تو اب اس کے بعد دوبارہ سے ان کے اوپر کوئی یعنی لیگل ایکشن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کرائے وہ غلط ہے، کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا یا اور بہت سارے ممبران ہیں جس کو نااہل کر دیا ہے، تو اس کی پہ تو ضرور ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جس طرح کہتے ہیں خود یہ فارن فنڈنگ لیڈر عمران خان صاحب کہ 2 پاکستان ہے، تو واقعی اس ملک میں 2 پاکستان ہے. اس کے لیے ایک پاکستان ہے، دوسروں کے لیے دوسرا پاکستان ہے. ان سے سنگین چیزیں ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی اور لیڈر نے یہ غلطیاں کی ہوتی یا کسی اور لیڈر نے اس طرح کے اقدامات کیے ہوتے، تو پتہ نہیں اس کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا اور اس کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ چیز جو ہے وہ خود بھی بالا تر سمجھتے ہیں، قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں وہ آئین ہے، میں جو کچھ کہوں وہی قانون ہوگا. ابھی ریسنٹلی یہ فتنہ مارچ جو کر رہے، جو ایک خونی کنٹینر پہ سوار ہوا ہے جس نے ابھی تک 4-5 لوگوں کی جانیں لی ہیں اور کتنے لوگ اس میں زخمی ہو گئے. آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا احتجاج کس لیے ہے؟ یہ کیا کوئی مطالبہ ہے؟ کوئی سیاستدان اس طرح مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں نہ تو اپوزیشن لیڈر ہوں، نہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، نہ میرا کوئی حق پہنچتا ہے. آئین میں تو لکھا ہے چلو اپوزیشن اگر مطالبہ کرے نیب کی چیئرمین کا یا مطالبہ کرے الیکشن کمیشنر کا، اس سے میں اگری نہیں کرتا اخونزادہ صاحب. پاکستان کا کوئی حیثیت میں نہیں، آپ پاکستان کا کوئی شہری بھی یہ مطالبہ کر سکتا ہے. میں نے لگانا ہے، اس بات سے میں اگری نہیں کرتا. پاکستان کا کوئی شہری بھی یہ مطالبہ کر سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، افتخار صاحب بھی کر سکتے ہیں، ارشاد صاحب بھی کر سکتے ہیں. یہ تو حق ہے ہر ایک کا، جو ٹیکس پیئر ہے، جو سٹیزن ہے. نہیں دیکھیں، میں چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا مطالبہ تو نہیں کر سکتا نا. نہیں، وہ غلط ہے، وہ ایک آئینی چیز ہے، غیر آئینی. وہ آپ اگری کرتے ہیں. نہیں، نہ ہی میں یہ مطالبہ کر سکتا ہوں کہ مجھے آج الیکشن دو.
یہ دونوں نہیں، چیزیں وہ بھی نہیں ہو آئینی ہیں۔ سکتا، یہ وہ بھی دونوں چیزیں آئینی ہیں۔ تو ایک تو پرائم منسٹر کا فیصلہ کرنا ہے، اور تاریخ جو ہے الیکشن کی وہ دینی ہے پارلیمنٹ نے۔ یہ دونوں چیزیں آئینی ہیں۔ اگر افراد کے کہنے پر، جتھوں کے کہنے پر، لوگوں کے دباؤ کے کہنے پر اس طرح ہوا تو آپ یہ کر دیں مئی، آپ یہ میں سن رہا تھا کہ مئی جون جولائی کی بات ہو رہی، کر دیں تو پھر اس سے بڑا جتھا آ جائے گا۔ اچھا افتخار صاحب، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں مئی میں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہیں پتا، یہ کچھ کہہ رہے ہیں دوست، اس کی سب باتیں مانی جا رہی ہیں۔ اور بھائی مجھے بتاؤ 53 جلسے کیسے ہوئے، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ جو جلسے یہ جو جلوس چل رہا ہے اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی اور نے کیا ہوتا تب تک پتہ نہیں، بہت بہت بڑے صحافی، دانشور اور نامور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنا چکے ہوتے۔ لیکن مجال ہے کوئی پوچھے کہ 53 جلسے 10 ستمبر اکتوبر تک کیسے ہو گئے؟ میں آتا ہوں اس پہ، اصل میں ارشاد صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہیں تو میں ان سے ایک اہم بات پہ میں ان کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ 10,000 افراد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ 2 لاکھ کو آ کے یرغمال بنا لیں یا ان کو ہراساں کریں یا کام نہ کرنے دیں۔ اب یہ کیس جو 25 مئی کے اوپر ہو رہا ہے، جس طرف یہ جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ اگر بابر اعوان صاحب اور فیصل چودھری صاحب جو یقین دہانی کرا کے آئے تھے وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ انہوں نے واقعی عمران خان صاحب کو اطلاع نہیں دی تھی، عدالت کے احکامات نہیں پہنچائے تھے، تو پھر ایک اور کارروائی توہین عدالت کی عمران خان پر ہو سکتی ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا۔ اگرچہ وہ خود تو ریڈ زون میں نہیں پہنچے لیکن انہوں نے غالباً اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ لوگ ریڈ زون پہنچے ہیں، عدالت نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ پھر ان کے خلاف میں تو توقع کر رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت نہ ہو پایا کہ ان تک اطلاع ہی نہیں پہنچی، تو چونکہ اس وقت بھی یحییٰ آفریدی صاحب جو تھے ایک جج، انہوں نے یہ کہا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک توہین عدالت کی کارروائی نئی فیس کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو، اور وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ اور کیا فیصل چودھری اور بابر اعوان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس بات پہ تو خیر لائسنس نہیں کینسل ہوگا، لیکن بہرحال سرزنش ان کو بھی ہوگی کہ آپ نے بر وقت کیوں اطلاع نہیں پہنچائی۔ غالباً وہ یہی بہانہ کریں گے یا یہی پلی لیں گے کہ چونکہ وہ مصروف تھے، کنٹینر پہ کھڑے تھے، وہاں جیمر لگے ہوئے تھے، وہاں ہمارا فون ریسیو ہی نہیں کیا۔ یہ میں ایک گیس ہی کر سکتا ہوں، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خان صاحب کو اطلاع ملی پراپر اور پھر بھی انہوں نے وائلیشن کی تو پھر اس پہ کارروائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر سزا ہو جائے، ظاہر بات ہے پھر کارروائی شروع ہوگی تو دیکھا جائے گا کیا، لیکن ایک کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن افتخار بھائی آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے تو کھڑے ہو کے کہا تھا سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ جی ہاں، ہم نے یہ سنا تھا، ہم اس وقت لائیو کر رہے تھے پروگرامنگ، تو اس میں ہم نے یہ سنا تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو دونوں وکیل ہیں یہ تو باقاعدہ اس پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ ان عہدیداروں نے اتنا بڑا رسک لیا اور بتایا تکنیک میں؟ بالکل یہ ناممکن بات ہے، یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں ایک عام ورکر بھی ہوں اور کسی پارٹی کا، اور میں عدالت میں کھڑا ہوں اور میں عدالت کا یہ فیصلہ سن لوں تو میں عام ورکر کی حیثیت میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے لیڈر تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ اور تو یہ بات تو ان کے 2 لیڈر موجود تھے عدالت میں، کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے وہ بات وہاں تک پہنچائی نہ ہو؟ میرے لیے یہ بھی حیران کن بات ہے۔ دیکھیں پاکستان کی تمام ایجنسیوں نے افتخار صاحب آپ کے عظیم لیڈر کو بتایا تھا کہ شوکت ترین کے اوپر 20 ارب روپے کی کرپشن ہے اور وہ جیل جانے لگے ہیں، تو عمران خان نے نیب کے چیئرمین کو بلا کر ان کے سارے کیسز ختم کر دیے کیونکہ انہوں ان کو وزیر خزانہ بنانا تھا۔ اسی طرح جہانگیر ترین کے اوپر ہر طرح کی چیز معاف تھی جب تک انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف کوئی علم بلند نہیں کیا، تو پھر نہ صرف ان کے اوپر، ان کے بیٹے کے اوپر، ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر، ان کی بیٹی کے اوپر، ان کی بہو کے اوپر، سب کے اوپر پرچے ہو گئے۔ یہی علیم خان کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان کو لگا کہ علیم خان سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو نیب سے اس کو اریسٹ بھی کروا لیا۔ فرح گوگی، عثمان بزدار، فرح گوگی تو پاکستان سے بھاگ گئی،
عمران خان نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، واپس آنے کی بات نہیں کی ہے. آپ کس آدمی سے انصاف کی امید کر رہے ہیں افتخار صاحب؟ میں نے امید اس میں تھی کہ دیکھیں وہ آدمی ڈفرنٹ باتیں کر رہا تھا اور وہ اس کو پلان کیا گیا تھا کہ اس ملک میں سے چوروں کو ختم کیا جائے. 2 چور خاندان ہیں، 2 چوروں کا ٹولہ، ان کو ختم کر کے ایک اچھا انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے. اور تم چونکہ بہت پاپولر ہو اس لیے چلو. تو میں کیا کروں، بتائیں نا، آج بھی وہ نہیں مان رہا اس بات کو. آج بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے الیکشن کمیشن جس نے 2018 کے الیکشن کنڈکٹ کرانے میں بہت رول پلے کیا، آج اس کو یہ پسند نہیں کرتا. وہ ججز بھی الیکشن کمیشن کو تو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا. میں نے وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ اس کو بھی پسند نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ کیسز آ رہے ہیں. تو ایسے یہ ملک کیسے چلے گا، میری سمجھ سے باہر ہے. بڑے بڑے اچھے اور برے سیاستدانوں کو ہم نے دیکھا. پرابلم ایک اور ہے، ویری کوئکلی افتخار صاحب، لاسٹ کویسچن ٹو یو. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ شریف خاندان ہو، بھٹو خاندان ہو، فضل الرحمان صاحب کا فیملی ہو، یعنی نوجوانوں کو تو کسی سے امید نہیں ہے. میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، اوپنلی کہہ رہا ہوں. پرابلم کیا ہے کہ خود عمران خان لوکل باڈیز کا دشمن رہے. نہ لوکل باڈیز ہمارا کوئی لیڈر چلنے دیتا ہے، نہ اسٹوڈنٹ یونینز کا بین ہٹتا ہے. نئی لیڈرشپ کیسی آئے گی، نئی قیادت کیسی آئے گی؟ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا پھر انہی لوگوں سے بار بار. میں آئی ایگری وتھ یو. یہ تمہارا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سوال بہت گہرا سوال ہے. یہ سب کے سب جو اس کے پالیٹکس کر رہے ہیں یہ 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور جو ایک پارٹی نے نسل نہیں پیدا کی ہے وہ تو گالی اور فضول بحث اور فضول زبان کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. ان بیچاروں کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو خاندان ہے یہ چور ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، کون سے ہم نے چینجز لانی ہیں، تبدیلیاں کیسے لانی ہیں، عدالتی نظام میں کیا تبدیلی کرنی ہے. آپ دیکھیں اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، اکتوبر تک ایک بھی تقریر اس معاملے پر نہیں ہے. تقریر وہ یہ چور 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 چور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ویری کوئکلی یہی سوال آپ سے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں سنسیئر ہوتا تو لوکل باڈیز فعال نہ ہوتی، اسٹوڈنٹ یونینز بحال نہ ہوتی. دیکھیں یہ دونوں نرسریز ہیں نوجوان قیادت کے لیے. اسٹوڈنٹس یونین پر جب پابندی ہٹائی گئی تھی جناب زرداری صاحب کے دور میں، اور سب سے بڑے وکیل جو تھے جناب رضا ربانی صاحب تھے، لیکن آج تک وہ پابندی ہٹ جانے کے باوجود اعلان کیا گیا لیکن اس پر عمل درآمد کی آج تک نوبت ہی نہیں آئی. یہی معاملہ بلدیاتی انتخابات کا ہے. کوئی ہو، خواہ عمران خان ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ پیپلز پارٹی ہو، یہ چاہتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب یہ لوکل باڈی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ چند خاندانوں کی جو مناپلی ہے، یہ مناپلی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اسی لیے کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو لوگ اپنے بلبوتے پر منتخب ہو کے آئیں گے پھر وہ ان لیڈران کرام سے سوال بھی کریں گے. وہ اب ان کی جماعتوں میں جمہوریت لانے کی کوشش بھی کریں گے. وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب آپ بغیر الیکشن کرائے کس طرح صدر بن جاتے ہیں، سربراہ بن جاتے ہیں پارٹی کے. آپ عثمان بزدار کو کیسے خود نامزد کر دیتے ہیں، پارلیمانی پارٹی کو علم ہی نہیں ہوتا. تو انہی سوالات سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اور کوئی سیاسی لیڈر یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوں، باقاعدگی سے ہوں اور نئی لیڈرشپ آ سکے، کیونکہ یہ پھر نامزدگی کا اور جانشینی کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. ارشاد عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. افتخار احمد صاحب اور اخونزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ممتاز صحافی اور اینکر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. شامی صاحب السلام علیکم. جب آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سے پہلے ہم بات جو کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے اور جنرل باجوہ کے درمیان ایک ہی فرق تھا، اور وہ یہ کہ جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. لیکن جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو کئی لیفٹنٹ جنرلز کو کرپشن کے معاملے میں
ان کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور کچھ ایسے سینئر افسران تھے ان کو پھانسی کی سزا مل گئی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، اور وہ ثابت ہوئی۔ لیکن اس کے برعکس عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کو اس وقت ہٹا دیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کہ جب انہوں نے ان کے گھر کی کرپشن اور عثمان بزدار کی اور دیگر افراد کی کرپشن ان تک باور کرائی، تو وہ ان کو برداشت ہی نہیں ہوا کہ یہ میرے گھر والوں کا نام کیسے اس میں کرپشن میں آ گیا۔ جہانگیر ترین بہت اچھے تھے جب تک وہ اے ٹی ایم تھے، اور جیسے ہی ان کو لگا کہ جہانگیر ترین کا شاید کو اپنا مقام بن رہا ہے، تو نہ صرف ان کے اوپر، ان کے اہل خانہ کے اوپر پرچے ہو گئے، علیم خان اندر ہو گئے، شوکت ترین کے اوپر 20 ارب روپے کا کیس انہوں نے چیئرمین نیب کو کہہ کے معاف کروا دیا۔ اب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں عمران خان، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے، لیکن ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ غلط بیانی ہے؟ جی عمران خان صاحب جو ہیں جو دن رات ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پرانے بیانات ہیں ان کی تردید کرتی ہیں، تو وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کرپشن کی تعریف یہ ہے کہ ان کا مخالف جو کچھ کر رہا ہے وہ کرپشن ہے، خواہ نماز بھی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اور ان کا حامی جو ہے وہ چاہے جو کچھ بھی کر رہا ہو وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ ایماندار ہے۔ تو ان کا جو معیار ہے وہ اپنی ذات ہے، ان کی جو ان کے ساتھ ہے وہ نیک ہے، اور اس کے ساتھ خون معاف ہے، اور جو ان کا مخالف ہے وہ کرپٹ ہے، اس کو تحت ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف جتنے بھی اقدامات کیے ہیں، جتنے مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر میں آپ دیکھیں کہ عدالتوں نے کیا ریمارکس کیے ہیں، اور خان صاحب یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے سے یا مقدمہ درج کرنے سے وہ کرپٹ ثابت نہیں ہو جاتا، اس کے لیے عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے پھر مواد اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ صرف کسی شخص کو ایف آئی آر کٹوا کے کہیں کہ یہ کرپٹ ہے، تو وہ خان صاحب کے خلاف کتنے معاملات جو ہیں آپ سامنے آ چکے ہیں، وہاں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور اگر مسلم لیگ نون سے آپ پوچھیں یا پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو ان کی کہانیاں وہ سنا دیں گے آپ کو۔ تو سیاسی مخالف جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے، اور خان صاحب یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ پولیس کی کارروائی میں یا نیب کی کارروائی میں یا ایف آئی کی کارروائی میں اور عدالت کے فیصلے میں فرق ہے۔ مجرم ثابت ہوگا جب عدالت فیصلہ کرے گی، صرف پرچہ کٹوانے سے آپ کسی شخص کو گردن زدی قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن اخونزادہ صاحب، بات یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ایم ایل این، نہ جے یو آئی، کسی کے پاس خان صاحب کے بیانیے کا کوئی توڑ نہیں موجود، نہ سوشل میڈیا پہ نہ ویسے۔ ایک پریس کانفرنس کر لینے سے عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہا۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی جھوٹ کا جواب ہم دے رہے ہیں سچ سے، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کام سے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 سال میں عمران خان نے یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچایا تھا، اس ملک کو اس حد تک پہنچایا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان خدا نخواستہ بینک کرپٹ ہونے والا ہے۔ اب ہمارے 6 مہینے ہو گئے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں استحکام آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے نہ کسی نے کالم لکھا، نہ کسی نے تبصرہ کیا کہ ملک کرپٹ ہونے والا ہے۔ عمران خان کے دور میں ملک پیچھے جا رہا تھا، ابھی ملک آگے جا رہا ہے۔ باقی اور کسی کو نہیں پتا۔ یہ جن لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہے، ان لوگوں کے انہوں نے 90 دن ریمانڈ پہ رکھا، 2 سال جیلوں میں رکھا، اور پھر عدالتوں نے چھوڑتے وقت، ضمانتیں دیتے وقت ہمارے عدلیہ کے جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اس کے لیے جو الفاظ لکھے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ، یہ تو انتقام کا ادارہ ہے۔ دوسری طرف کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ بی آر ٹی کیس کہاں پہ ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کے اپنے کمیشن نے کہا ہے کہ 7 ارب کا کیک بیک ہوا ہے۔ معلم جبا کیس کہاں پہ گیا؟ یہاں پہ تو مریم نواز سے باپ دادا کے منی ٹریل مانگا جاتا تھا، لیکن علیم آباد جی کی جو 162 ارب کے اثاثے نکلے جو بظاہر اس وہ تو انہوں نے محنت سے ایک سلائی مشین سے بنائے ہیں، آپ کیوں جیلس ہوتے ہیں؟ سلائی مشین سے محنت کر کے بنائے ہیں، آپ بھی سلائی مشین بتائے نا، بتائے کہ کیسے۔ بھائی اس ملک میں اور غریب لوگ نہیں ہیں
تو اگر یہ واقعی ملک کے ہمدرد ہے تو لوگوں کو بتائے کہ انہوں نے کیسے بنائی ہے کہ باقی لوگ بھی 162 ارب کے اثاثے نہیں تو کم از کم 1 ارب کے اثاثے تو بنائے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں نیب کی چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس حکومت کے خلاف ایکشن لے لوں تو یہ حکومت تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ آپ بابروان کا کیس ختم کرے, مجھ پہ دباؤ ہے کہ فردوس اشقوان کا کیس ختم کرے. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں تو کہا تھا کہ یہ تو جانے ہی جانے والا ہے لیکن مجھے اس کا صحت کا خیال ہے. تو عمران خان صاحب قوم کو بتائے کہ وہ فردوس اشقوان کا کیس کیسے ختم ہوا, زلفی بخاری کا کیس کیسے ختم ہوا, ہیلی کاپٹر کیس میں ابھی تک یہ پیش کیوں نہیں ہوا. اگر واقعی عمران خان صاحب کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں اور یہ کرپشن سے اتنا نفرت کرتے ہیں تو پہلے ان پہ جو کیسز ہے باقی لوگ تو ان کیسوں میں پیش ہوئی ہیں, وہ ان کیسوں کو بھگتا ہے. یہ تو ابھی تک ایک کیس میں نہ پیش ہوا ہے نہ پیش ہونا چاہتے ہیں. تو پہلے اس پہ جو پتہ نہیں, افتخار صاحب سے پوچھتے ہیں. افتخار صاحب یہ صحیح الزامات ہیں اخندزادہ صاحب کے؟ جی بالکل یہ صحیح الزامات ہیں اور اس کو جو ٹرائل ہونا چاہیے. اور جب ٹرائل شروع ہوا تو انہوں نے ٹرائل کو ختم کروایا. اب یہ گوگی کا نام لے رہے ہیں. گوگی کا بھی انہوں نے ٹرائل اپنے صوبائی حکومت نے خود ہی کرا کے خود ہی مری کر کے خود ہی معاف کروا دیا. یہ باتیں کوئی افسانہ تو نہیں ہے, یہ کہانیاں تو نہیں آپ کو ہم سنا رہے. یہ تو وہ چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ دوسروں کو چور 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 کہنے والے کے بارے میں میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کے گرد جو لوگ ہیں وہ جسٹیفائی کر لیں کہ وہ رات کو جب دوستوں سے محفل میں ملتے ہیں تو ہزاروں روپے کا سگار ان کے منہ میں ہوتا ہے, کروڑوں روپے کی گاڑی سے وہ نیچے اترتے ہیں. یار ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم بھی اسی ملک میں جوان ہوئے, ہم اس ملک کے لوگوں کو جانتے نہیں کہ وہ کتنے خاندانی رئیس ہیں یا کتنے خاندانی رئیس تھے یا ان کے کون سے ایسے کاروبار ہیں جو اپنا ان سالوں کے اندر ہزاروں سے اربوں میں چلے گئے. پر جب یہ سوال ان کے بارے میں کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم سے نہ کیا جائے. جو یہ سوال کر رہے ہیں وہ لفافہ صافی ہیں, وہ نواز شریف کے ایجنٹ ہیں, وہ آصف زاری کے ایجنٹ ہیں. یہ جو ملتا آگے سے. جی شامی صاحب. ہاں جی ہم بھی ایجنٹ ہیں. ہاں جی آپ اور ہم سارے ایجنٹ ہیں. بات یہ تو سیاستدانوں کے معاملات ہیں, اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں شامی صاحب سیاستدانوں کے معاملات ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے شامی صاحب. نہیں ایک سیکنڈ شامی صاحب, یہ سیاستدانوں کے معاملات نہیں ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ صحافیوں کو لفافہ صافی کے, یا either he prove it or he pay for it. ہم لوگ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں نا, اب ان کو کیسے روکیں آپ. خان صاحب تو ججز کو کہتے ہیں, آئی جیز کو کہتے ہیں, ڈی آئی جیز کو کہتے ہیں, آرمی چیف کو کہتے ہیں. آج سے نہیں کہہ رہے, کئی سال سے کہہ رہے ہیں اور ان کو تالیاں بھی مل رہی ہیں اور لوگ ان پہ فدا بھی ہو رہے ہیں. تو ابھی تو جب تک ان کی سیاست جو ہے ابھی تو ایک آندھی کی طرح ہے, آندھی چڑھی ہوئی آندھی اٹھی ہوئی ہے. جب ذرا بیٹھے گی گھر تو پھر معاملہ ہوگا. نہیں سر, میں تو سمجھتا ہوں, میں تو تیار ہوں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. اگر میں نے کوئی کرپشن کیا ہے, میں نے کوئی حرام کھایا ہے, میں نے کوئی لفافہ لیا ہے, یہ ثابت کرے, ورنہ مجھ سے معافی مانگے, یہ بھی معافی مانگے, اس کی ساری پارٹی معافی مانگے. یہ کوئی آسمان سے نہ کرنے والی باتیں ہیں اور آپ کے اوپر ابھی کیس اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ آپ کے ایک منٹ سر, جی بالکل اجازت ہے. میں آپ تینوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ تو عمران خان صاحب سے ملتے ہیں, کیا کبھی آپ لوگوں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ خان صاحب آپ جو اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں ان کا مینٹیننس بھی بہت مشکل ہے, خان صاحب کے اساسی نکالے اور میرے اساسی نکالے, میری بھی پڑے ہیں الیکشن کمیشن میں, اس کی بھی پڑے ہیں, ان سے میرے 100 گنا میرے زیادہ ہے. میں نہ تو ہیلی کاپٹر میں پھر سکتا ہوں, نہ اتنا اچھے گھر میں رہ سکتا ہوں. کیا کبھی آپ لوگوں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, آپ کہاں سے کماتے ہیں, آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ہم تو پوچھ کے ہمیں تو کبھی جواب نہیں ملا, نہ اسمبلی کے فلور پہ جواب دیا, نہ کبھی میڈیا پہ جواب دیا. لیکن آپ لوگوں نے اگر کبھی پوچھا ہو اور انہوں نے آپ لوگوں کو بتایا, یہ دوسروں کو چور کہتے ہیں نا کہ یہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, تو خود یہ قوم کو بتائے کہ یہ کہاں سے کھاتے ہیں اور کہاں سے کماتے, سورس آف انکم کیا ہے. کیا پوچھا ہے آپ تینوں نے کبھی ان سے؟ میں نے نہیں پوچھا.
میں نے نہیں پوچھا, میں یہ آپ تسلیم بزدل کر رہا کافی ہوں. ہیں, آپ بزدل نہیں, ہیں. میں اس وقت سوچ ہی نہیں سکتا تھا. میرا بڑا رومانس تھا. دیکھیں افتخار صاحب, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرا بڑا رومانس تھا, اور میں اینٹی پیپلز پارٹی اور اینٹی پی ایم ایل این زیادہ تھا, اور اس میں وہ رومانس ایڈ ہو گیا. کیوں شامی صاحب, اب یہ میں کم تر صحافی تو ہو سکتا ہوں, لیکن ایسے بزدلی تو نہیں ہے. ہم پیار میں دھوکہ کھا بیٹھے. ہاں, پیار میں دھوکہ, عشق میں, عشق میں, عشق میں دھوکہ کھایا. پیار میں دھوکہ کھا بیٹھے. لیکن شامی صاحب یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں تو مرغیاں پکڑنے کے لیے کہا گیا, مرغیاں رکھنے کے لیے کہا گیا. خود خان صاحب نے گوگیاں رکھی ہوئی تھیں اور گوگیوں سے کھا رہے تھے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے کہ کسی شخص کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں, اس کا حساب کتاب کیا ہے, اس کا خرچہ کیا ہے, یہ تو کام ایف پی آر کا ہے نا. ایف پی آر کا کام ہے کہ لوگوں سے یہ پوچھے. اخبار نویس تو کوئی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے, ان لوگوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں. اور جن کا پبلک آفس نہ ہو ان سے تو حق ہی نہیں ہے کرنے کا. جن کا پبلک آفس ہے ان سے نیب بھی پوچھ سکتا ہے. جی ہاں, ان سے اسمبلی کا فلور ہے, اسمبلی کا فلور بھی ہے. شامی صاحب ایک منٹ سارے سے آپ تینوں میرے لیے بہت معزز ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب اتنی دیر تک کے لیے تھے ہمارے ساتھ, آپ کا بہت بہت. افتخار صاحب اور اخنزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ ہی ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. افتخار احمد صاحب, مجھے بتائیے گا, لانگ مارچ ابھی تو رینگ رہا ہے گوجرانوالا کے ارد گرد ہی. جب یہ اسلام آباد پہنچے گا, جب بھی پہنچے گا, تو پنڈی میں جو یہ محاصرہ کرنے جا رہے ہیں اور اسلحہ منگا رہے ہیں ہر طرف سے, اور جتھے کے جتھے آ رہے ہیں, تو کیا آپ کو کوئی تصادم نظر آ رہا ہے وہاں پہ خونی قسم کا؟ اگر ایسا ہوا تو بڑا افسوسناک ہوگا. ریاست کو تو دھچکا لگے گا, اس کے ساتھ فیڈریشن کو بھی دھچکا لگے گا, کیونکہ یہ بات اصول پرستی کے خلاف ہے. یہ پالیٹکس نہیں ہوگی, یہ تو پھر حملہ ہوگا ریاستی ادارے پر, اور ریاستی طاقت کو چیلنج کیا جائے گا ان دا نیم آف پالیٹکس. بیچارے غریب مریں گے, غریبوں کے بچے مریں گے, اور ان کا کسی کا بھی کچھ نہیں بگڑنا, اور خدا نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ کو لگتا کیا جو ان کا پلان, یہ چڑھائی کریں گے اسلام آباد پہ, خیبر پختونخوا سے, اے جے کے سے اور گلگت بلتستان سے, اور آخری 48 آورز میں ان کو ہدایات دی جائیں گی. 48 ان کو ہدایات دی جا چکی ہے, لیکن 48 گھنٹے میں وہ موو شروع کریں گے ٹوورڈز دس ایریا. اور جہاں پہ ان کو روکا جائے گا, ان کے روکے جانے والی جگہ پہ اور ان کے روکے والی جگہ کے درمیان جو تصادم ہے وہ پھر انیویٹیبل ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ فائر استعمال کریں گے, اور جس طرح وہ ان کے دوست نے کہا, ایک جو ان کا ہے لیڈر, کہ اگر رانا ثناء اللہ ہم کو دھمکیاں دیتا ہے تو کیا ہم اپنا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہیں گے. پھر اس کی کوئی کال بھی انٹرسیپٹ کی گئی ہے, اور جس آدمی سے وہ بات کر رہا تھا وہ آدمی گرفتار بھی کر لیا گیا ٹیکسلا سے. تو یہ افسوسناک ہے. It's not a politics. یار اس آدمی کو گرفتار کر لیا ہے, لیکن علی امین گنڈا پور اسلحہ منگا رہا ہے, اس کو نہیں گرفتار کر رہا کوئی. اسلم امین گنڈا پور کو گرفتار اس لیے شاید نہیں کیا جا رہا کہ وہ طاقتور آدمی ہے, پاورفل آدمی ہے, مضبوط آدمی ہے, اور اس سے لوگ ڈرتے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ڈرتے ہوں گے. یہ تو ہے. اچھا, ایک چیز اور بڑے مزے کی ہوئی ہے اپنا محترم, کہ ایک بات ثابت ہوگی ہے کہ طاقتور کوئی بھی ہو اس کو نہیں کو پکڑے گا, خواہ وہ بنگلہ دیش کے حوالے دے, خواہ وہ جنرلوں کے نام لے کے ان کو چیلنج کرے, خواہ وہ کور کمانڈو کے چیلنج کرے, خواہ وہ جو اس کی مرضی ہے وہ کرے. وہ آئین کو نہ مانے, وہ 18ویں ترمیم کو نہ مانے, وہ جو مرضی کرتا رہے. اور اس کے دوست جو ہیں وہ لوگوں کو اکسائیں کہ میجر کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے بریگیڈیئر کا حکم مانے, بریگیڈیئر کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے افسر کا حکم مانے. یہ سب کچھ کہہ دیا گیا. شہباز گل نے کہا ہے. بٹ اخنزادہ چٹان صاحب, اب آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے جب یہ سارے آئیں گے تین اطراف سے؟
देखिए जी, ये 3 अतराफ से आए या 4 अतराफ से आए, अगर ये पूरा मनाना चाहते हैं और अदालत में एफिडेविट देते हैं कि ये पूरा मनाएंगे तो बेशक ये आए। अगर ये कानून अपने हाथ में वो तो लेते बाद हैं में तो बड़े ये आराम से रियासत है, मुकर जाएगा, रियासत कह देगा मुझे तो से पता लड़ना। नहीं ये तकरीबकार अनासर कहाँ से आ गए, मेरे साथ तो नहीं थे। फिर इसकी जिम्मेदारी हमारे सरों पे नहीं होंगी, फिर वो अदालत के सर पे होगी। लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये पहले भी आया था, PTV पे हमला किया, इन्होंने असेंबली पे हमला किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, और दूसरे बार आया फिर भी आग लगाया, इस बार भी आया है तो अभी इस्लामाबाद पहुंचा नहीं है, लाहौर में घूम रहे हैं, लेकिन इतने अमवात हो गए। आपने देखा था मौलाना साहब ने आया था, लॉन्ग मार्च किया था, एक गमला तक नहीं टूटा था। हम कराची से निकले थे इस्लामाबाद तक, एक गमला नहीं टूटा, एक शाख दरख्त का नहीं टूटा। तो ये हकीकत है कि इसके वादे पे एतबार नहीं है। उसके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं यार, आप भी तो अजीब आदमी है ना। वो उसके साथ आवाम का एक मुझे 4-5 हज़ार से ज्यादा नजर क्यों नहीं आते इफ्तिखार साहब? वो आपका आवाम को ही नहीं है, ये सारे मुलाजिमीन हैं। आपको बुरा लग रहा है, राइट, मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इफ्तिखार साहब, मैं देखता हूँ कि ब्राजील के यानी क्राउड है, उसकी तस्वीरों को ट्वीट कर देता है इमरान खान ये कह के कि मेरे धरने हैं या जलसा है। और जो इथोपिया का बहुत बड़ी रैली है उसकी वीडियो चला दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैसल जावेद की आवाज़ सुपर इम्पोज करके ये कहा जा रहा होता है कि ये समुंदर इंसानों का जो है ये गुजरांवाला में है। इस तरह के झूठ बोलने से क्या मार्च बड़ा हो जाता है? मार्च तो बड़ा नहीं हुआ। आज मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि असल में मसला हो गया, सूरज ग्रहण जब लगा था पिछले दिनों तो उस दिन एक चार्ट बनाया गया था और एक सूरज ग्रहण लगने वाला 3-4 दिन के बाद। उस सूरज ग्रहण और अगले सूरज ग्रहण के दरमियान ये सारी खेल कर रहे हैं, ज्योतिषी बैठे हुए हैं, इल्म नजूम वाले बैठे हुए हैं, सब सितारों की चाल देख रहे हैं। बल्कि एक वक्त तो ये तय होने लगा था कि सितारे जो हैं वो कहते हैं यू टर्न कर लो, तो यू टर्न से चिढ़ते थे तो उन्होंने यू टर्न नहीं किया, ये सियालकोट की सड़क पे जाने लगे थे। लेकिन फिर वो जो सितारों की जो सारी की सारी जो कमेटी बैठी है सितारों वाली, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी ठहरे, इधर ही घूमते रहे, हम कुछ देख रहे हैं, कुछ तब्दीली आ रही है। अगला सूरज ग्रहण 3-4 दिन के बाद आएगा, गालबन 7 नवंबर को, 6 नवंबर को, तब तक आप यहीं पे चलते रहें। और फिर उनको यकीन कामल है, उनको यकीन कामल है कि इस मार्च के खौफ से उनको इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। अब इसका आप क्या करेंगे? इसका अल्लाह ताला बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन अखुनज़ादा चट्टान आपका, इफ्तिखार अहमद साहब आपका, मुजीब रहमान शामी साहब आपका, और इफ्तिखार आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।